very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून का एक रुख अवाम के सामने था, जिसमें नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम जबकि इसहाक डार को बतौर वजीर खजाना दिखाया गया था। कहते तो हैं कि इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारे वादे होते हैं और उसके बाद जब मटीरियलाइज करने की बारी आती है तो वो तब्दील होते हैं, लेकिन ऐसी तब्दीली शायद पहले कभी भी नहीं देखी गई कि कैंपेन के बाद जब एक्चुअल रियलिटी मटीरियलाइज होने आई तो हर चीज़ उलट चुकी थी। इलेक्शन से एक दिन कबल अखबारात में करोड़ों रुपए खर्च करके इश्तिहारात छपवाए गए और कहा गया कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। उस वक्त भी मैंने ये सवाल सोशल मीडिया पर उठाया था कि अगर इतनी कॉन्फिडेंट है PMLN कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं तो इतना पैसा खर्च करके अखबारों में ये खबर एज एडिटोरियल क्यों छपवाई गई। इलेक्शन हुआ तो नून लीग का एक और ही रंग ढंग नजर आया। नवाज शरीफ अपनी बेटी को वज़ीर आला बनवा कर खामोशी से साइड लाइन हो चुके हैं और फिर शहबाज शरीफ ने खुलकर अपनी टीम का इंतखाब करना शुरू किया। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के और उनकी नई टीम पर टेक्नोक्रेट सेटअप या हाइब्रिड प्लस मॉडल की छाप साफ नजर आ रही है। माजी में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को इम्पोर्टेड वज़ीर खजाना रखने का ताना देती थी PMLN, अपने आप को एक्सपीरियंस कहने का दावा करती थी PMLN और खुद एक ऐसा वज़ीर खजाना आज उनको ढूंढना पड़ा है जिसने पाकिस्तानी शहरियत अभी तक इख्तियार ही नहीं की, यानी ही इज़ नॉट पाकिस्तानी एट द मोमेंट। कल वफाकी कैबिनेट ने उनको पाकिस्तानी शहरियत की इजाज़त दे दी, थैंक यू वेरी मच, और अब वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से प्रोसेस शुरू कर दिया है। सो एज यू से कन्वीनियंट इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना आवाम को रिलीफ देंगे या फिर IMF के हर हुक्म पर आदाब बजा लाएंगे, ये हमें चंद दिन में पता चल ही जाएगा, तब तक आप गैस कर सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने रमज़ान की मुनासबत से नई हुकूमत पर एक दिलचस्प तबसरा किया है। फैसल वाडा साहब के तबसरे जो हैं वो बड़े प्रोफेटिक भी होते हैं। लेट्स हैव अ लुक। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। सूबा मौला जट, सूबा पेरिस, स्टार प्लस, सूबा बुज़दार 2 और ऊपर आइंस्टाइन, सारी हुकूमत इत्तेहादियों की बन चुकी है। आज पहले रोज़े पर गरीब आदमी की ज़रूरत की चीज़ों की जो कीमतें हैं इसको याद रखें। 15वें रोज़े तक इन चीज़ों की कीमतें डबल से भी ज़्यादा और महंगाई आसमान पर होगी। इस 15 दिन के टेस्ट के बाद अंदाज़ा लगा लेंगे कि पाकिस्तान के अवाम के साथ नाअहल, निकम्मे, नालायक, बदबूदार जमहूरी निज़ाम पर मुश्तमिल हुकूमत पाकिस्तान के साथ आगे क्या करने वाली है और आगे कब तक चलेगी। नई हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, ताहम आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बरकरार रखने की ज़मानत जो है वो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंसी होगी या प्रेसिडेंट हाउस होगा। कल इस हवाले से हमने नून लीग के रहनुमा, सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा देखिए। उम्मीद की जा सकती है कि पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट का हिस्सा होगी खुर्रम साहब? अगर अगले साल के आगाज तक 2025 के आगाज तक शहबाज शरीफ ने मईशत के इस्तेहकाम का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया और ओवरऑल एक स्टेबिलिटी नजर आए तो फिर पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बन जाएगी। और अगर इसके उलट हुआ, नया इस्तेहकाम हुआ, तो फिर ये हुकूमत आपको कितना अर्सा चलते नजर आ रही है? नहीं, यही तो बात है कि वो रिजल्ट्स के ऊपर होगा और जरदारी साहब की बहरहाल अब इस्लामाबाद में जो मौजूदगी है वो ये जाहिर कर रही है कि अब ये हुकूमत जो है वो स्टेबल हो जाएगी। बेस्ट अकील मलिक, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो एग्जैक्टली वो नहीं है जो वादा था, ये कुछ बदले आसार नजर आ रहे हैं। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम के साथ साथ देखें आपको कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं एंड ऑब्वियसली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पे कहा था कि अवाम अगर 2/3 अक्सरियत देगी तो ऑब्वियसली वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और ऑब्वियसली आपने देखा कि अवाम की तरफ से हमारी पार्टी को 2/3 अक्सरियत उस तरह नहीं मिल कहा था सकी। कि 2/3 अक्सरियत नहीं देगी तो एक इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना होंगे और फिर कोई नए लोग होंगे और फिर ऐसा एक हाइब्रिड निज़ाम होगा, ये तो उन्होंने नहीं कहा था। नहीं, उन्होंने वाक़तन ये नहीं कहा था, या लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी होंगे। नहीं, ऑब्वियसली सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती और उसमें सबसे पहली बात ये देखनी है कि 4 दफ़ा इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी एक अकम्पलिशमेंट थी ड्यूरिंग वेरियस टेन्योर्स
اور اس دفعہ یہ لازمی نہیں تھا, یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں تھی کہ اس دفعہ انہوں نے ہی وزیر خزانہ بننا ہے. اگر اچھا از دیٹ کلیئر تو کیونکہ ہمیں تو یہی پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کی فرسٹ چوائس وہی ہیں. نہیں, اگر آپ کو اچھے لوگ اور ملتے ہیں اور ان کی اگر ایکسپرٹیز آپ یوز کر سکتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے تو ان کو کرنا چاہیے. محمد اورنگزیب صاحب از این اکمپلشڈ مین. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے اکمپلشڈ ہیں کہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس دفعہ دوبارہ وہی اکمپلشمنٹ دکھاتے ہیں, لیکن کنسیڈرنگ کہ جو ہمارے اکنامک ٹرموائل ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنے اکمپلشڈ ہیں. ایٹ لیسٹ لاسٹ 10 ایئرز میں تو کوئی اکمپلشڈ ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی چینجز کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ابھی جس طرح ان کی ایکسپرٹیز جو فارن انویسٹمنٹ کی طرف ہے اور باقی دیگر دوست ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کی ایکسپرٹیز کو وہاں پہ استعمال کرنے کے لیے, وہاں پہ بہتر طریقے سے ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں. کہ اکنامک ٹیم چینج کرنا, کیونکہ خرم دستگیر خان نے کل میرے شو میں یہ بات کی, دس از اے کنفیشن کہ وہاں پہ غلطی ہوئی ہے پی ڈی ایم 1 میں. دیکھیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں پی ڈی ایم 1 میں غلطی ہوئی ہے, کیونکہ مفتاح صاحب بھی تھے اور ایک ایسی وہ ایک انوملی سچویشن تھی, ایک ایسی انوملی سچویشن تھی جس میں اتنا ٹینیور ہمارے پاس نہیں تھا, 16 مہینے تھے, بہت فائر فائٹنگ کرنی تھی اکنامک ایشوز پہ. ابھی بھی اگر کہا جائے کہ حالات بہت اچھے ہیں تو حالات اچھے نہیں ہیں اکنامکلی. انفلیشن کہاں پہ چلی گئی ہے. ابھی ریلیف پیکیجز ہم دے رہے ہیں, پنجاب میں بھی دیے ہیں. آج ہی وزیر اعظم پاکستان صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ 7 بلین سے اس کو 12 بلین پہ رمضان جو پیکیج ہے وہاں پہ لے کے جایا جائے گا. ایس ایف آئی سی کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. فارن انویسٹمنٹ کے اوپر لونز کی ہم بات نہیں کر رہے. آئی ایم ایف کے ساتھ تو چلیں ہم نے جانا ہی جانا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہم نے کرنا ہے, وہ ہماری مجبوری ہے. پچھلے 3.5 سال میں جو ایک نکمی حکومت جس نے اپنا ٹائم گزارا اور اس کے بعد جو ہے وقت پہ فیصلے نہیں کیے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور وہ خمیازہ پوری قوم نے بھگتا. لیکن اب وہ مشکل فیصلے ہم نے لیے 16 مہینے میں, پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے سے بچایا, اور اس کے بعد ابھی اس لیے وزیر خزانہ تبدیل کر دیا. نہیں, لیٹس جسٹ کلیریفائی دس کہ جو تمام آپ لوگوں کی ہر ایک کا کام ہے پولیٹیکل نیریٹو بنانا. یو میڈ دس, اٹ فیلڈ. اب ایک نئی حکومت ہے اور نیا نیریٹو ہی ہوگا. یو کانٹ کیپ آن سیئنگ کہ ہم نے بڑی زبردست معیشت سنبھالی تھی, پی ڈی ایم 2 نے بڑا زبردست پرفارم کیا تھا, ورنہ پہ مل جاتی 2 تہائی. اگر ایسا ہماری اس ٹائم دیکھیں پرائیورٹی تھی پاکستان کو جو ڈیفالٹ سے بچانا, وہ ہماری پرائیورٹی تھی. ہماری پرائیورٹی ہماری سیاست نہیں تھی. ہماری پرائیورٹی شاید پارٹی کو بچانا نہیں تھا. اس وقت اگین کو چیف منسٹر بنانا نہیں, ہماری پرائیورٹی ابھی بھی پاکستان کی معیشت ہے. ہماری پرائیورٹی ہے کہ غریب کو بہتر فیسلٹیز پرووائڈ کرنا. ہماری پرائیورٹی ہے کہ انفلیشن میں کمی لے کے آنا. ہماری پرائیورٹی ہے کہ اشیاء خورد و نوش اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی لے کے آنا, بجلی کے بلوں میں کمی لے کے آنا. دس از آور پرائیورٹی. رائٹ. اف یو الاؤ می, سابق صدر آصف علی زرداری دوسری بار صدارت کے منصب پر براجمان ہو چکے ہیں. ان کا پہلا دور کیسا رہا اور اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ توقعات کیا ہوں گی؟ لیٹس واچ دس رپورٹ. ایک بڑی انٹرسٹنگ انالیسز یہ ہے کہ یہ ایک الائز کے اوپر مشتمل گورنمنٹ ہے. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف اسکولز آف تھاٹ, مختلف واکس آف لائف, مختلف قسم کی ایڈیالوجیز کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس میں مختلف لوگوں کی آرا شامل ہوں گی, لیکن اس کے باوجود یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ موجودہ حکومتی اتحاد یا جو سیٹ اپ ہے وہ عوام میں بالکل بھی مقبول نہیں ہے, بلکہ ایک حد تک غیر مقبول ہے. گیلپ کا حالیہ سروے اسی غیر مقبولیت اور تحریک انصاف کی مقبولیت کی عکاسی کرتا نظر آیا ہے. سو آگے کیونکہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے جو کہ ضروری ہیں. اس مقبولیت کے لیول کے ساتھ جو کہ ہم ابھی آپ کو گیلپ کے سروے میں دکھانے لگے ہیں, کتنا مشکل ہوگا اس اتحاد کے لیے ایکچولی پرفارم کرنا. کیا کہہ رہا ہے یہ سروے؟ لیٹس ہیو اے لک. نون لیگ میں 17% افراد اپنی جماعت کے علاوہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نظر آئے. پیپلز پارٹی کے 27% افراد اپنی جماعت کے علاوہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نظر آئے. پیپلز پارٹی کے 16% ووٹرز کا جھکاؤ نون لیگ, جبکہ 1% کا جھکاؤ ایم کیو ایم کی جانب نظر آیا. ایم کیو ایم پاکستان کے 48% افراد نے اپنی جماعت کے علاوہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی. ایم کیو ایم کے ووٹرز کی جانب سے نون لیگ کو 5%, جبکہ پیپلز پارٹی کو صرف 4% حمایت ملی. تحریک انصاف کے ووٹرز میں تینوں جماعتوں کے لیے حمایت میں ماضی سے مزید کمی نظر آئی. 2018 میں تحریک انصاف کے 19% افراد نون لیگ کو ووٹ دینے پر رضامند تھے, جو کہ اب صرف 8% رہ چکے ہیں. 2018 میں پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے 21% ووٹرز ووٹ ڈالنے پر رضامند تھے, جو کہ اب 8% رہ چکے ہیں. ایم کیو ایم کو تحریک انصاف کے صرف 2% ووٹرز کی حمایت ملی.
کیا شہباز شریف 16 ماہ کی خراب کارکردگی کا داغ دھو سکیں گے؟ کیا صدر آصف علی زرداری ملک میں مفاہمت کی سیاست کو فروغ دے سکیں گے؟ We will ask these questions right after break. اینڈ ویلکم بیک. بانی تحریک انصاف سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ پابندی ایسے وقت میں عائد کی گئی ہے جب سینیٹ الیکشن کی آمد ہے اور تحریک انصاف کو ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے اپنے بانی کی ہدایت کی ضرورت ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے آئی جی جیل خانہ جات کو یہ ہدایت کی ہے کہ 2 ہفتے کے لیے اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جائے. اڈیالہ جیل کی کوریج پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے اور میڈیا کی پارکنگ کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ جا رہا ہے پی ٹی آئی پہ. اس کے علاوہ سیکیورٹی ونگ محکمہ داخلہ پنجاب نے بھی جو رپورٹس دی ہیں ان کی روشنی میں یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ ریاست مخالف دہشت گرد گروپ ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے اڈیالہ جیل کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. کسی بھی ایسے سانحے سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کی اشد ضرورت ہے. اس رپورٹ کی روشنی میں کیا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ہم ان پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. محکمہ داخلہ نے اسپیشل برانچ انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ جیل خانہ جات کے عملے کے ذریعے جیل کے اندر 13 مارچ کو سرچ آپریشن کروائے. جیل کی باؤنڈری وال پر خاردار تار لگانے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذریعے جیل کی اسکریننگ کا بھی حکم جاری کیا. جیل میں کام کرنے والے سرکاری ٹھیکیداروں اور عملے کی سیکیورٹی کلیئرنس کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پولیس اور رینجرز کے ذریعے فرضی ہنگامی مشقیں کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی کے علاوہ چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری سمیت کئی ہائی پروفائل قیدی موجود ہیں. تحریک انصاف نے بانی تحریک انصاف سے ملاقات پر پابندی کی شدید مذمت کی ہے اور اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو قرار دیا ہے. لیٹس واچ اٹ. اس وقت کی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت انلیگل، غیر آئینی، غیر قانونی وزیر اعلیٰ مریم نواز، ہوم سیکرٹری، ہوم منسٹر، آئی جی جیل خانہ جات، جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ان کے سر پہ ہے. محسن نقوی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ہماری فی الفور ملاقات کی جائے، ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے. تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان نے کہا ہے کہ اس پابندی کے بعد بانی چیئرمین کی زندگی کو سنجیدہ خطرات لاحق ہیں. یہ بھی دیکھیے. اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی. نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی، نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی، نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا. یہ البتہ بتایا گیا کہ 2 ہفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹرکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ان کی زندگی کو جو لائق خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن آل آف اے سڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی شرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکیں. سر نعیم پنجوتا صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ایگزیکٹلی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کچھ دن پہلے دیکھا ہم نے کہ ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا دہشت گردوں کے حوالے سے بھی پتہ چلا وہاں پر، تو بہتر نہیں ہے کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے؟ بہت شکریہ فریہ عزیز صاحب نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، آپ نے پریس کانفرنس کے اندر دیکھا ہوگا کہ گور صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک ہماری میٹنگ، یعنی کہ وکیلوں کی یا فیملی کی میٹنگ کی جو ہماری ایکسیس ہے، وہ اس کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ ختم کر کے ہماری میٹنگ کروائی جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی صورت بھی ان لوگوں پر یقین نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ وزیر آباد میں حملہ ہوا، عمران خان صاحب نے درخواست دی اور یہ کہا کہ یہ لوگ انوالو ہیں، لیکن وہ ایف آئی آر درج نہیں. آج انہی کی حکومت ہے اور ان کی کسٹڈی کے اندر عمران خان صاحب ہیں. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، درخواست دی تھی اس وقت بھی کہ عمران خان صاحب کو محفوظ کھانے کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں، لیکن اس درخواست کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں. جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، بلکہ گرفتار نہیں اسے اغوا کہیں گے، کیونکہ ادھر آرڈر ہوتا ہے فوراً 5 منٹ بعد گرفتاری ہو جاتی ہے وہاں سے زمان پارک سے، اور جس طرح وہاں پر گیٹ توڑ کر اندر جاتی ہے پولیس اور جس طرح وہ اندر بیڈ روم تک چلی جاتی ہے، وہ ساری دنیا نے دیکھا. تو اس وقت بھی خان صاحب کو گرفتار کر کے اٹک جیل لائے گئے تھے.
حالانکہ اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو لانا تھا. لیکن لیکن وہی کویسچن دوبارہ آ رہا ہے کہ یہ صرف بانی چیئرمین تو نہیں ہے وہاں پہ, اتنے سارے اور قیدی بھی موجود ہیں, سیکیورٹی الرٹ سب کے لیے ہے, ناٹ جسٹ فار ہم. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسے واقعے کروائے گئے یا ہوئے یا جو بھی ہوا, اور اب بھی جب لوگ وہاں پر گرفتار کیے گئے دہشت گرد, تو اس کے بعد کوئی ایسی آپ کے سامنے کوئی چیز آئی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ان دہشت گردوں کے پاس سے یہ اسلحہ نکلا ہے, یہ اس جگہ سے تعلق رکھتے تھے, وہ کدھر گئے ہیں دہشت گرد؟ ان کے ڈونٹ بلیو کہ دہشت گرد نکلے ہیں وہاں سے. دیکھیں وہ جو دہشت گرد پکڑے ہیں, پھر وہ اس کے بعد ساری سٹوری جو ہے وہ غائب کیوں ہے؟ کیوں نہیں قوم کو بتایا جا رہا ہے وہ دہشت گرد کون تھے, کدھر سے آئے تھے, کون سا مواد تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پابندی کس چیز کی ہے. یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ نہ کی جائے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ایکسیس ہے اس کے اوپر کیوں پابندی لگا دی گئی ہے, وکیل کیوں نہیں مل سکتے, یہ ان کا حق ہے. اور وہاں پر اگر یہ کوئی پروگرام بنایا کی کوشش کی گئی ہے کہ وہاں سے ان کو ٹرانسفر کر کے کسی اور جیل میں لے جانے کا کوئی ایسا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی تو واٹس ایپ کے اوپر گرفتاری ہو جاتی ہے. بی بی کو بنی گالا لایا جا سکتا ہے تو ان کو بھی تو لایا جا سکتا ہے. نہیں, بنی گالا وہ نہیں آنا چاہتے, کسی صورت بھی نہیں آنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ میں جس جگہ پہ ہوں میں اڈیالہ جیل میں رہوں گا جہاں پر دوسرے عام قیدی ہیں. یہ تاثر دینے کی غلط کوشش کی جائے گی. اگر مجھے بنی گالا لے کے گئے تو یہ تاثر دیا جائے گا کہ عمران خان صاحب نے شاید ڈیل کر لی ہے. آج بھی بنی گالا کے اندر اگر بشرا بی بی صاحبہ ہیں تو وہاں پر جو اڈیالہ جیل ہے اس سے زیادہ سختیاں کی گئی ہیں, اور وہاں پر جو کیمرے لگائے گئے ہیں اس پہ بھی ہم نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی سدباب نہیں ہوا. عمران خان بی بی صاحبہ کی ملاقات کے اوپر پابندی ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہوم منسٹر ہے وہ کون ہے, وہ مریم نواز صاحب ہیں, اور وہ حکم دے رہی ہیں کہ یہ کیا جائے. آپ کے سامنے مریم اورنگزیب کا بیان مریم نواز ہوم منسٹر کے پنجاب کی بات کر رہے ہیں. جی, اور مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کیا اس وقت بیان دیا تھا کہ اس شخص کا سر قلم کر دیں. انہوں کو شرم نہیں آئی. لائرز کی ایکسیس جو ہمارا پوائنٹ ہے وہاں سے ہٹے نہیں, لائرز کی ایکسیس دی جائے, ادروائز اس کے اوپر ہم سٹرکٹ ایکشن لیں گے. اور جہاں پر ہو سکا یہ میرا کویسچن ہے, اسٹرکٹ ایکشن کیا ہوگا؟ ایک مروت صاحب نے ایک ایکشن سجیسٹ کیا, ذرا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں وہ. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ بالکل پاسبلٹی ہے. اور آج بھی میں نے بھی بات کی تھی, گور صاحب سے ہماری بات چلتی رہی ہے, اور اس کے اوپر ہم بالکل ارادہ رکھتے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب کو ان سے ملنے کے لیے ہماری اجازت نہ دی گئی تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں. تمام جتنے بھی ہمارے ممبرانز ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ سارے جائیں گے, پھر سب کو اغوا کریں, سب سے پریس کانفرنس کروائیں, سب کو گرفتار کریں, پرچے کرنے ہیں تو کریں. کیونکہ دیکھیں اس وقت کیا پوزیشن ہے کہ عمران خان سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے, پولیٹیکل پارٹی کا, اور جو عمران خان کی خدمات ہیں اس ملک کے لیے آپ لگا لیں, کرکٹ کی ہسٹری سے لے کر وزیر اعظم جب عمران خان صاحب بنے اس کے درمیان لگا لیں کہ شوکت خانم ہو, نمل ہو, یا دور حکومت کے اندر انہوں نے کیا کیا کیا. اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی آپ اس لیڈر کو اس طرح سے آپ جیل میں ڈال کر, اور اس طرح سے کیسز 5 دن کے اندر 3 فیصلے لگاتار سنائے گئے ہیں, اور 14 گھنٹے عدالتیں چلتی رہی ہیں, یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ بالکل اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ. ناز بلوچ صاحبہ ہمیں جوائن کریے, سینئر رہنما پیپلز پارٹی. تھینک یو سو مچ ناز بلوچ صاحبہ. اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر 2 ہفتے کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ درست ہے پابندی لگانا؟ سیکیورٹی وجوہات وہ کہہ رہے ہیں, یا پھر پنجاب حکومت اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے کنسیڈرنگ کہ ان کے آرچ رائیول موجود ہیں وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, آئی تھنک سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے سیکیورٹی کے معاملات کے مد نظر پابندی لگائی گئی ہے, تو وہ میرا خیال ہے پابندی تمام قیدیوں کے لیے ہوگی, وہ تمام جتنے بھی وہاں پہ پرزنرز ہیں سب کے لیے ہوگی, اور بالخصوص آئی تھنک کسی ایک کے لیے ہوگی. اور یہ جو ایشو ہے بیسیکلی میں سمجھتی ہوں کہ ہر بات کے اوپر سیاست کرنا مناسب نہیں لگتا. آپ دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ عدالتی معاملہ ہے. اگر آج خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ ظاہری بات ہے جو ان کے کیسز ہیں, ان کیسز کے اوپر ان کے وکلا جو ہے وہ دلائل نہیں دے پائے. جب آپ ہر کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں, اب قانونی معاملات کو لے کر اگر آپ عدالتوں میں سیٹسفائی نہیں کر سکتے, اپنے کیس کو صحیح پلیڈ نہیں کر سکتے, تو پھر ایسے میں آپ اگر کھڑے ہو کر بار بار جو ہے وہ نیریٹیوز بلڈ کریں اور تاثر دیں کہ گویا ریاست جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے ہے, اس کی مخالفت کر رہی ہے, یا پرسنلائز جو ہے ویندیٹا کوئی نہیں کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے یہ تاثر پی ٹی آئی کے منہ سے کم اچھا نہیں لگتا. دیکھیں نہیں ہونا چاہیے. میں تو خود آئی اسٹرانگلی بلیو,
और पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा इस बात के ऊपर अपना एक वाज़ेह स्टैंड रखती है कि हम इंतकामी कार्रवाइयों पे यकीन नहीं रखते और हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी भी जमात को किसी के खिलाफ करनी पड़े। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने तो भुगता है, हमने यही थी कि आज बहुत इनको खवातीन का एहसास हो रहा है। आज ही कहते हैं कि जो खवातीन को अरेस्ट किया गया, लेकिन जो खवातीन अगर धन बनाते पीटीआई का झंडा लेके जीएचक्यू में और कोर कमांडर के घर के अंदर धावा बोल के वीडियोस बनाए, फुटेजेस बनाए और तोड़ फोड़ करके दिखाई दें, तो फिर वो तो जुर्म है ना, वो तो कोई भी करे तो जुर्म है ना। Right. So coming to the cabinet now, Naz Baloch. आप पॉलिटिकल कवरेज देकर आपने बिकॉज वो पीटीआई की थी तो ज्यादा उनके साथ नाइंसाफी हो गई है। अगर वो किसी और जमात की होती तो फिर क्या करते आप? और फिर गुज़िश्ता 3.5 साल जब इनकी अपनी हुकूमत थी तो क्या फरियाल तालपुर औरत नहीं थी जिनको ईद की रात घसीट के इन्होंने एमएस को हॉस्पिटल के तब्दील किया और गिरफ्तारी अमल में लेकर So हम ये कह सकते हैं आपकी बातों से कि आप बिल्कुल इस वक्त एलाइज के साथ हैं अपने PMLN People's Party are on one page. No, I'm not saying that, Faria. What I'm trying to emphasize on is दो बातों के ऊपर मैं कर रही हूँ। पहली बात तो मैं ये कह रही हूँ कि सिक्योरिटी वजूहात के ऊपर अगर कहीं पर कोई कंसर्न है और अगर कोई अहकाम जारी हुए हैं तो उनके ऊपर अमल दरामद तो सबको करना चाहिए। अब हर बार तो हम जो है वो किसी पार्टी को अलाउ नहीं कर सकते कि आप धावा बोल दें, आप जीएचक्यू में। लेकिन जैसे आपने खवातीन के हवाले से बात की नाज साहिबा, and you're a very active political worker yourself, you've been for a very long time. बिलावल भुट्टो ने मेरे इंटरव्यू में कहा और मुतअद्दिद बार जलसों में कहा था कि वो समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना चाहिए और खवातीन को अलग करना चाहिए उनसे जिन्होंने एक्चुअल जुर्म किया है। एब्सोल्युटली फरिया, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स इज अ सेपरेट थिंग और हम बार बार कहते हैं इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये कहीं नहीं कह रहे कि जिन लोगों की फुटेजेस मौजूद हैं जो जीएचक्यू और आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर जिन्होंने हमलावर रहे, वो कानून जिन्होंने तोड़ा, उन लोगों ने जो चौकियां जलाई, उन लोगों ने जो पब्लिक और सरकारी जो है चीजों को अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, उनके ऊपर तो हम नहीं कह सकते कि वो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। लेकिन अगर किसी को जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो थी जो हमारे साथ होती रही ना, जिस तरह से पीपल्स पार्टी तो क्या पूरी ऑपोजिशन को पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में जेल में डाल दिया था। और फिर ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि शहजाद अकबर साहब एक हुआ करते थे जो आजकल नजर नहीं आते, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और पूरा पलंदा लाते थे फाइल्स का और कहते थे अगली गिरफ्तारी इसकी है, अगली उसकी है, और वो जो कहते थे वैसा ही होता था। तो दैट वाज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त दो चीजों को कंफ्यूज किया जा रहा है। देखिए, इनको सिंबल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? वो कानूनी तौर पे जब इनका अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी इन्होंने की और इनके पास इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन के अदालत ने कहा आप नॉमिनेशन दिखा दें, कितने लोगों ने अप्लाई किया। अगर मुझे अलाउ करें, ठीक है, that's how they did not get the ballot, the symbol। इन्होंने कहा जी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। हर बात को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का लेबल नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जहां तक हम कोई बेहतरी ला सकते हैं निजाम के अंदर, सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर हमें मिलकर इशू पॉलिटिक्स। बट नॉट एवरीथिंग इज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। आपका पॉइंट आ गया। लेट मी कम टू बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, आपकी पार्टी के रूहिल असगर साहब एंड काफ़ी वो अपने टिकट के हवाले से उनकी आपस में चपकलश भी हुई थी PMLN में, फिर वो हार भी गए वहाँ से, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद गैर फितरी है एंड वी हैव पीपल्स पार्टीज मेंबर हियर। उन्होंने कहा मफादात के लिए एक साथ आए हैं। जावेद मियां लतीफ़ का कहना है कि ज़बरदस्ती हुकूमत हमें दे दी गई है। ये आपके सीनियर मेंबर्स हैं, ये लोग क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? देखिए, इनके अपने ओपिनियंस हैं और ये अपने ओपिनियंस पे ऑब्वियसली कह सकते हैं जो इनका दिल करता है। ये नवाज शरीफ साहब का ओपिनियन नहीं है, ना ये पार्टी का बयानिया है। ये उनकी अपनी ज़ाती हैसियत में अगर उन्होंने कोई ओपिनियन आवाम के सामने वो पेश कर रहे हैं, जिसमें अब आप नेक्स्ट जाएंगी शाहिद खान अब्बासी साहब के पास, मेरे ख्याल से मिफ्ता साहब के पास जाएंगे। ये लोग तो दे आर पार्ट ऑफ PMLN, वेरी मच पार्ट एंड पार्सल। दे कंटेस्टेड एन इलेक्शन, दे लॉस्ट एन इलेक्शन, एंड प्रोबेबली आई थिंक उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैं एक बात ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। मेरे भाई हैं पंजोटा साहब और इन्होंने बड़े ज़बरदस्त वलवले और जोशीले
طریقے سے جو ہے تمام تر چیزیں واقعات بیان کیے عمرانی دور کے اس فیشزم کے اوپر جہاں پہ انہوں نے کہا کہ کمروں کے دروازے توڑے گئے. بالکل مریم نواز شریف صاحبہ کا کمرے کا دروازہ کراچی میں ہوٹل کا روم توڑا گیا. اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہاں لیگل ایمبٹ میں رہتے ہوئے پاکستان پریزن رولز کو دیکھتے ہوئے جیل مینول کو دیکھتے ہوئے اجازت ہونی چاہیے وکلاء کو ملنے کے لیے. لیکن GNN کی اپنی نیوز تھی اور بریکنگ نیوز اور ہیڈ لائن تھی کہ نواز شریف کے خاندان کے لوگوں کے علاوہ کسی اور سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. اب ایک دن مختص کیا جاتا ہے جیل میں ملنے کے لیے. اب یہ کہیں کہ ڈیرا لگ جائے دربار بن جائے وہ تو پاسبل نہیں ہے. But this is not the reason. Reason تو سیکیورٹی دیا گیا ہے. دیکھیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہم میں یہ کہہ رہا ہوں نا لا میں رہ کے آپ نے کرنا ہے. بٹ لا میں رہ کے از دس جسٹیفیکیشن کہ مریم نواز کا دروازہ ٹوٹا تھا تو اب ہر عورت کا دروازہ ٹوٹے گا. That's wrong in itself. Two wrongs don't make it right. But what I'm trying to say is کہ پنجوتا صاحب ایز اے لائر اگر یہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں ان کے لائرز کو ملنی چاہیے. بحیثیت خود وکیل میں کہتا ہوں کہ لائرز کو اجازت اور فیملی ممبرز کو اجازت ملنی چاہیے. لیکن اگر ایک سیکیورٹی انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی ایشوز ہیں ہمارے اس کی بیسس پہ اگر کوئی پرابلم ہے تو 2 ہفتے کے لیے اگر انہوں نے بند کیا ہے تو میرے خیال سے لائرز کی حد تک اجازت ہو فیملی کی حد تک اجازت ہو. لیکن ڈیرہ داری دربار لگانا وہ پھر آئی تھنک دیٹس آلسو یہی تو ان کی ڈیمانڈ ہے. میں لائرز کی جہاں تک ڈیمانڈ ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں Right, بیکاز پریزن رولز جیل مینول پرووائڈ کرتا ہے کہ وکلاء سے مشاورت ضروری ہے. مشاورت کسی بھی ٹائم کی جا سکتی ہے لیکن اس میں بھی پریزن رولز اور جیل مینول کے مطابق ہی چلنا ہے. اور سیکیورٹی جو خدشات ہیں وہ ویلڈ کنسرنس ہیں. انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی ایشوز ہمیں آج نہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے لاحق ہیں تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ان کو دیکھ کے ہم نے چلنا ہے. باقی جہاں تک آپ نے ان کچھ ممبران کی بات کی کہ ان کا ایک اپنا اوپینین ہو سکتا ہے پارٹی پالیسی نہیں ہے اور نہ ہی پارٹی جو ہے ان کی اس پالیسی کو انڈورس کر رہی ہے. رائٹ. جو ہار گیا جاتا ہے الیکشن اس کو زیادہ نہیں سنتے آپ لوگ اور نہیں سنتے ہیں ان کے 2 سینٹس لیتے ہیں. اگر وہ واقعتاً کوئی ان کی ایسی بات ہے اگر وہ اپنا کوئی کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں تو وہ دیں. لیکن اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے الزام لگانا رانا ثناء اللہ صاحب نے اور خواجہ سعد رفیق نے معذرت کر لی ہے بائی الیکشن میں لڑنے کے لیے. از دیٹ ٹرو؟ آئی ایم ناٹ اویئر جی. آئی ایم ناٹ اویئر کہ اگر انہوں نے معذرت کی ہے بیکاز باقی جگہوں پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہاں پہ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. شاید وہ رانا صاحب کو سینٹ میں بھی کر دیں. شاید سینٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہے اس کے اوپر میں آتی ہوں. بٹ پنجوتا صاحب یہ ایک سوال ہے کہ آپ لوگ کی کسی سے بھی تھوڑی سی بھی دوستی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی نے ایک وقت آیا تھا جب بڑا سافٹ کارنر لیا تھا خواتین کے اوپر. بلاول بھٹو جا کے ہر جگہ اس پہ بات کر رہے تھے. پھر شاید آپ لوگ ان کو زیادہ ریسیپروکیٹ ہی نہیں کرتے. آج وہ آ کے بالکل اس کے ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ اس وقت جب کوئی اولیو برانچ دیتا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ دیکھیے جہاں پر مسالت کی بات ہے نا تو بڑا دو ٹوک موقف عمران خان صاحب کا تھا اس کے اوپر کہ مسئلہ کیا ہے. اس الیکشن کے اندر میری ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے 3 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. اس الیکشن کے اندر جو سب سے مایوس کن چیز تھی نا وہ جو ووٹرز کو مایوس کیا گیا. وہ کیسے کیا گیا کہ 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے. ایک بندہ 5 سال انتظار کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق ایک نمائندے کو منتخب کروں گا لیکن اس نے ووٹ ڈالا ہے اس کا ووٹ جو ہے گنتی ہی نہیں ہو رہا. فارم 45 کے مطابق ہم واضح طور پر 2/3 میجورٹی سے وفاق میں بھی اور باقی پنجاب میں بھی اسی طرح ہم جیتے ہیں لیکن فارم 47 کے اندر ہرا دیا گیا. تو جب لوگوں کے اندر ایک مایوسی بنا دی جائے گی جو کہ بنائی گئی ہے تو عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا کہ سب سے پہلے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے مینڈیٹ عوام کا واپس کیا جائے پھر آگے بات بڑھے گی. آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ ہارے ہوئے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں فیبریکیشن کے ذریعے اور پھر کہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. سب سے پہلے تعین کرنا ہوگا کہ کون جیتے ہوئے ہیں اور جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے ان کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ فلور آف ہاؤس جا کر کھڑے ہوں. کیونکہ آپ کے جو NA54 ہے MNA منتخب ہوئے الیکشن کمیشن نے جو فارم 45 اپلوڈ کیا اینڈ وی ول شو اٹ اگر دکھا سکیں اسکرین پر. ان میں آپ کے حلقے سے 346 پولنگ اسٹیشنز میں سے 139 فارمز پر کسی بھی پولنگ ایجنٹ کے سگنیچرز نہیں ہیں. سب سے پہلے تو 344 پولنگ اسٹیشنز ہیں 346 پولنگ اسٹیشنز نہیں ہیں. چلیے 344 میں سے 139 اور اس میں دیکھیں اگر کوئی ایسی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آئسولیٹڈ کیسز ہیں اگر آئسولیٹڈ کیسز کہیں ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں میرے پاس دیکھیں جی جو باقی کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں ویب سائٹ پہ اگر کوئی انوملیز ہیں تو اس کو ڈیفینیٹلی کیے جائے. وہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے. کین یو جسٹ شو اٹ پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیں شو کیجیے گا. یہ فارم 47 دکھا رہی تھی آپ فارم 45 دکھائیں ذرا. جی
اس میں. سو آپ نے وہ دیکھے ہیں سارے ویب سائٹ پہ جا کر؟ جی میں نے دیکھے ہیں جو آپ کے پاس ہیں ان سے میچ کرتے ہیں, اس میں سب پہ سگنیچر ہے؟ سب پہ ہیں. تو یہ اس کے اوپر کیوں نہیں ہے جو ویب سائٹ پر ہے؟ I haven't seen کون سا پرٹیکولر آپ مجھے کوئی بتا دیں کون سے پولنگ اسٹیشن. میں نے ویب سائٹ پہ دیکھیں 344 تو پورے میں نے نہیں دیکھے ویب سائٹ پہ جا کے. میرا جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ لوگ فارم لے کے آئے. ہاں پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اپلوڈ اپنے کیے اور انہوں نے دکھایا کہ جی یہ فارم ہمارے پاس ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. اب یو سسپیکٹ ان کے فیک تھے؟ اب آئی ایم سیئنگ کہ ان کے اپنے فارم جو لگائے ہیں اس پہ نہ سائن ہے, نہ انگوٹھا ہے, نہ پریزائڈنگ آفیسر کے سگنیچر ہیں, نہ اسسٹنٹ کے سگنیچرز ہیں. دیر آر مینی فارمس اینڈ دس از ناٹ جسٹ میں اپنے حلقے کی اگر اس طرح کی آپ بات کر رہی ہیں تو کئی اور حلقے بھی ہیں جہاں پہ, اور 90% آف دا فارم 45 in 2018 اس پہ اس سے زیادہ کباہت تھی. سگنیچر نہیں ہے, آپ اٹھا کے دکھا لیں 2018 کی. I think it boils down to the training of the staff by the Election Commission of Pakistan, and I've said it time and again کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہونا چاہیے, سگنیچر نہیں کر سکتا ہے. دیکھیں ٹریننگ ایک بڑی پیوٹل چیز ہے جو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے عملے کی ٹریننگ جو کی ہے. کیا کریں, انگوٹھے لگوائیں ان سے؟ نہیں, انگوٹھے کی بھی جگہ ہے اور سگنیچر کی بھی جگہ ہے. ہم تو کہتے ہیں الیکٹورل ریفارم سے بھی یہ چیز آنی چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے. پورا بیٹھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے, دیکھیں یہ تو سارا پلان کر کے کیا گیا ہے, پورا سال تنخواہیں لیں سر, اور پھر وہ بالکل یہ سارا پلان کر کے کیا گیا ہے. اور ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے تھے آر اوز, ڈی آر اوز, اور سارا ہم نے پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں پر ان کی مرضی کا عملہ ہر جگہ پہ لگایا گیا تھا اور انہوں نے جو دھاندلی کی ہے اس کی مثالیں نہیں ملتی. 20 روپے کے پنسل کے ساتھ انہوں نے فارم 47 کے اندر اپنی مرضی سے 378 کو 1378 بنایا. وہ نواز شریف کا والا حلقہ ہے, ٹھیک ہے, آپ واضح طور پر دیکھ لیں. اور مریم نواز صاحبہ اپنے حلقے سے ہار چکی ہیں اسی طرح سے, کیونکہ انہوں نے فارم کیوں دیکھنے ہیں, ان کو تو سہولت ملی ہوئی ہے نا. جس کو سہولت ملے وہ ڈیفینیٹلی نہیں دیکھتا. جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو کہ ظلم عوام کے ساتھ ہے, عوام کی توہین کی گئی ہے, جمہوریت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. پوری دنیا میں کیا امپریس, جتنی آپ کی سروے والی ٹیمیں ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی, لیکن یہ ماننے کو کوئی تیار نہیں. 2018 میں 90% جو فارم 45 14 دن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس میں اس سے زیادہ جو ہے 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن کا حق بنتا تھا ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنا. کیوں ہی پریشر ڈالا گیا, اس کے بعد جب انہوں نے اپلوڈ کیے تو سارے جو ہیں وہ کیے تو وہاں پر ساری فیبریکیشن کی ہوئی تھی, پھر ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. 2018 میں اب بجائے یہ کہ یہ کہیں کہ یہ ہار چکے ہیں, یہ کہتے ہیں 2018 میں یہ ہوا, 2002 میں یہ ہوا, 2013 میں یہ ہوا. بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی حلقہ ابھی بھی کے پی کے کا کہہ لیں کہ ہم یہ کھلوانے, ہم تیار ہیں کھلوانے کے لیے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ 3 حلقوں کے اوپر آ جائیں, 3 حلقوں کے اوپر آ جائیں, نہیں کھلوائیں گے. اینڈ ویلکم بیک. بانی تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ خاموش ہو جائیں تو بانی تحریک انصاف کو جیل سے رہائی مل جائے گی. ذرا دیکھیے. کبھی ایک بہانے سے انویسٹیگیشن آفیسر نہیں آتا, دوسرے بہانے سے جج نہیں آتا. آپ اندر جا کے دیکھیں کئی 100 خواتین موجود ہیں جن کو بلایا گیا پورے پنجاب سے, اور آج جج صاحب زحمت ہی نہیں کی آنے کی. پیغام بہت آتے ہیں کہ آپ یہ جیل سے نکالنے کے لیے آپ پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں, چپ کر جائیں, پھر آپ کو جیل سے نکال لیں گے. اسی قسم کے پیغام ہے. معیشت اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج بلومبرگ نے جو چوائس آف فارن منسٹر ہے اس کے بارے میں پازیٹیو باتیں کی ہیں, لیکن فرحت اللہ بابر جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر ہیں انہوں نے اس کو زیادہ نہیں سراہا. وہ کہہ رہے ہیں فارن نیشنل از first sworn in as a minister, then the cabinet including him gives him Pakistani nationality. Not the best example of good governance. What compulsions? Who sponsored a foreign national to be first sworn in and then given nationality? Naz Baloch Saiba, your opinion. Naz Baloch Saiba, can you hear me? Hello. جی ناز بلوچ صاحبہ. جی جی کہیے. جی فرحت اللہ بابر صاحب نے تنقید کی ہے فارن منسٹر کی چوائس پر کہ وہ پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ فائنینس منسٹر. دیکھیں یہ تو پہلے بھی, اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی جب بھی یہ معاملات ایسے رہے تو ہم نے ہمیشہ اس چیز پہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ
جو پاکستان میں اہم وزارت ہے اسپیشلی فائنانس منسٹری، یہ ایک ہمارے پاس سلسلہ ماضی میں بھی رہا ہے کہ باہر سے آ کے لوگ یہ اہم وزارت کے اوپر ایک عرصہ حکومت کے اہم فیصلے کر کے پھر اس کے بعد جس دن حکومت چلی جاتی ہے وہ فلائٹ پکڑ کے واپس چلے جاتے ہیں، اینڈ دین یو کانٹ ایون فائنڈ دیم، یو کانٹ ایون سی دیم. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو امپورٹنٹ منسٹری ہے فائنانس منسٹری، وہ ایسے شخص کے حوالے ہو، ایسے شخص کی سپورٹ ہو جو کم از کم اس عوام کے ٹرو سینٹیمنٹس کی ترجمانی بھی کرے، اس عوام کے بیچ میں سے عوام کے بنیادی ایشوز کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہر ایک کے اوپینین ہو سکتے ہیں. فرت اللہ بابر ہیز ہز اوپینین اور ہر شخص کے اپنے اوپینین ہو سکتے ہیں. جہاں پہ ہم انکریج بھی کرتے ہیں اچھے ٹیلنٹ کو کہ ٹیلنٹڈ لوگ جو ذمہ داری سے منصب کو چلا سکیں، ان کی ضرورت ہے. وہیں پر ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک کنسرن رہتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس اے ڈیموکریٹک ویو اینڈ اوپینین. اور فرت اللہ بابر ہیز اے پوائنٹ ٹو سے اینڈ ہی ہیز اسٹیبلشڈ ہز پوائنٹ، بٹ definitely let's see, because the government has the responsibility to assure to the people of Pakistan کہ کس طرح سے یہ معاشی بحران ہے اس کو وہ ختم کریں گے. ایبسلیوٹلی یہ مین مائل سٹون ہوگا. اگر مجھے اجازت ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں کہا تھا، اینڈ ہی از اے فارمر فائنانس منسٹر فرام پی ایم ایل این، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب نہیں ہوئے فائنانس منسٹر تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. وہ بھی دیکھیے. مارکیٹ کے اندر بھی میرے خیال سے جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈار صاحب نہ ہوں تو بہتر ہے اور ان کو کوئی اور اچھا رول دے دیا جائے. پہلے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ وہ سینٹ کے چیئرمین بن جائیں شاید، یا ڈپٹی پرائم منسٹر بنیں گے، لیکن آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے لیے اگر شمشاد صاحبہ جو ہے وہ ڈار صاحب سے زیادہ موزوں رہیں گی. ان کا ایک بہتر ایکسپیرینس ہے، اور اس سے پہلے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی کام کر چکی ہیں، یو این میں بھی کام کر چکی ہیں، اسٹیٹ بینک بھی چلاتی ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں، تو کافی بار سے وہ ایک مناسب میرے خیال سے چوائس ہوں گی. آبویسلی یہ بالکل آؤٹ آف دا باکس چوائس ہے. یور اوپینین فائنانس منسٹر کے اوپر؟ دیکھیں میری اوپینین تو سب بڑی واضح ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون اسمبلی میں آیا ہے الیکٹ ہو کے اور کون دھاندلی کے ذریعے. آپ سارے لوگوں کی شکلیں دیکھ لیں کیا یہ حکومت چلا سکتے ہیں؟ جو اپنے ہلکے ہار کے آئے ہوں وہ کس منہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور یہ جو لولی لنگڑی حکومت بنی ہے نا، یہ 2 مہینے بھی نہیں چلے گی. تو پھر ایسے کیا کسی نے حکومت چلانی ہے جب پھر گورنمنٹ ہی نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی طرح سے اپنا مال بنانے کے چکر میں، جیبیں بنانے کے چکر میں، اپنے اکاؤنٹس بنانے کے چکر میں. اور ایشو آپ کے لیے اس وقت یہ ہے کہ دھاندلی کا معاملہ جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. دس از the main address. بالکل جی. ایڈریس سب سے پہلے دیکھیں معاشی استحکام کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ جب سیاسی استحکام آئے گا. اور سیاسی استحکام تب تک نہیں آ سکتا جب تک جو مینڈیٹ جس کو دیا گیا ہے وہ آ کر حکومت نہ چلائے. کیا پی ایم ایل این کے اندر کوئی اور شخصیت نہیں تھی؟ نہیں تھی. تھوڑا سا میں اس پہ آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ آئی تھنک اس کو بڑے غلط تاثر دیا جا رہا ہے. فرت اللہ بابر صاحب نے یہ تاثر جی فرت اللہ بابر صاحب بھی. اور یہاں پہ جو ڈسکشنز جنرلی اوور سوشل میڈیا اینڈ مین اسٹریم میڈیا ہو رہی ہیں، تو ایز فار ایز آئی نو کہ انہوں نے اپنی سٹیزن شپ ریناؤنس کی ہے اور وہ ڈول سٹیزن ہیں. اور ڈول سٹیزن دس از ناٹ دا فرسٹ کیس کہ جہاں پہ کوئی ڈول سٹیزن جو ہے. مجھے تو پرسنلی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک پاکستان کا قانون بھی ہے. دیکھیں اسی طرح زلفی بخاری صاحب ڈول سٹیزن آئے، انہوں نے بھی ریناؤنس کی. اسی طرح دیکھیں پرائم منسٹر بھی آپ کے آئے، انہوں نے بھی اپنی شوکت عزیز صاحب تھے اس ٹائم بھی. تو یہ دیکھیں ہمیں اگر اوورسیز پاکستانی، دیکھیں ہم کہتے ہیں اگر اوورسیز پاکستانی جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی ان کی جو ہے وہ فالوئنگ ہے اوورسیز پاکستان میں، اوورسیز پاکستانی میں سے اگر کوئی اچھی ایکسپرٹیز والا ہے، اچھے ادارے ہیں، تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو کیوں نہیں لیں گے. ریپ اپ کرنا ہے. لیکن بلومبرگ سیمز ٹو بی ویری پازیٹیو اباؤٹ دی نیو فائنانس منسٹر. ان کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کے نام میں تھی. محمد اورنگزیب کے وزیر خزانہ بننے پر سرمایہ کاروں نے خوشی اور اعتماد کا اظہار کیا ہے. دس از بلومبرگ. محمد اورنگزیب کی بطور وزیر خزانہ تقرری خوش آئند اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نئے وزیر خزانہ کا ماضی بتاتا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کرتے ہوئے ریئل اسٹیٹ اور ریٹیلرز پر ٹیکس عائد کریں گے. کافی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے، بڑی پازیٹیو رپورٹ ہے. یو کین ہیو اے لک. سو ایٹ لیسٹ بلومبرگ از ویری پازیٹیو اباؤٹ اے نیو فائنانس منسٹر. ٹیک کیئر آف یور سیلف.